तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन सागा पर। जिस वीडियो पर रिएक्शन करें वो तारिक मसूद साहब से है और जिसका टाइटल है हर हाल में खुश रहना सीखो। मुफ्ती तारिक मसूद साहब, और काफ़ी हँसते-हँसते ये काफ़ी सारी स्पिरिचुअल बातें, इमोशनल बातें बताए जाते हैं, जिससे सुनने वाले का दिल भी रगड़ाता है और मैसेज भी क्लियर हो जाता है। क्योंकि हँसते-हँसते भी आपका माइंड भी ठीक रहता है और अच्छी तरीके से बात करते हैं। मतलब इनका जो वे ऑफ टॉकिंग है, जो बताने का तरीका है बात को, हाँ, इनके क्लिप्स भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं यहाँ पे, तो मैंने कई वैसे भी देखे हैं। तो हमने पहले भी इनकी कई वीडियो सुनी है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस वीडियो में कैसे ये वीडियो हम समझ पाएँगे, क्योंकि हर हाल में खुश रहना सुनने में तो जितना अच्छा लगता ही है, लेकिन डेली आदमियों की, जो हमारे ज़िंदगी के जो लोग जितने भी हम देखते हैं, उनकी ज़रूरत भी है। क्योंकि आजकल हम और चीज़ों में ध्यान दे के पता नहीं कहाँ-कहाँ अपने उलझुल दिमाग को चला के हम उन चीज़ों में रह जाते हैं। तो ताकि हम हर हाल में ठीक रहें, खुश रहें, किसी से कोई ज़्यादा टेंशनबाज़ी ना लें, तो इस तरीके की अगर ये वीडियो होने वाली है, तो फिर इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे हम। तो लाइक से ज़्यादा शेयर कर देना फिर। اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. फिर घर भी बना ले, प्रॉपर्टी भी खरीद ले, मरेगा तो कोई बात नहीं यार, हमने तो अल्लाह को खुश करने के लिए बच्चों के लिए बनाई थी, मर गए तो क्या हो गया। अबे लोग कह रहे होते हैं ना, बेचारे ने इतनी मेहनत से करोड़ों रुपए का घर बनाया, बेचारे को रहना नसीब नहीं हुआ, तो इतना क्यों तरस खा रहे हो, रह भी लेता तो कितने दिन रह लेता। यूं बोला करो, बेचारे ने अल्लाह को राजी करने के लिए घर बनाया, रहना नसीब हो या ना हो अल्लाह राजी हो गया, क्योंकि इसने अपने बच्चों का सोचा था। नहीं आ रही बात समझ में? तो क्या बेचारा बेचारा कहां से हो गया भाई, जिसके लिए बनाया तो वो खुश है ना। एक साहब की बच्चे की जॉब लगी मल्टीनेशनल कंपनी में, पहला दिन था उसका, इन्ना लिल्ला हो गया बेचारे का ना, करंट लगने से। अब मां रो रही है, हाय मेरा बच्चा आज पहला दिन था। मैंने कहा भाई अगर आखिरत के लिए ये काम किया है ना तो कामयाब हो गया, आखिरत के लिए नहीं किया तो आज नहीं तो कल बहरहाल उसने मरना था, कितने दिन जिंदा रह लेता है इंसान। तो मुसलमान क्या सोचता है हर चीज में। तो हम तो आपको ज्यादा, हम तो कह रहे हैं अपनी सेहत बनाना ये मजहब का हुक्म है। देखो आप कहते हो ना आखिरी बात, बार बार आखिरी करके, सच्ची मुच्ची की आखिरी, बोले साहब कर लूं आखिरी बात। देखो हम क्या कहते हैं, उलमा क्या कहते हैं, मैं कि मेरी क्या औकात, शरीयत क्या कहती है। शरीयत क्या कहती है, वैल्यू बताती है सेहत की 2 टके की नहीं है। जो बीमार है वो भी कहां जाएंगे, जन्नत में। अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी सेहत में गुजरी, बीमारी में गुजरी, बीमारी में गुजरी, कहां जाएंगे, जन्नत में। उनके तो मकामात ही बीमारी की वजह से हुए। गैर मुस्लिम कहेगा नहीं बीमार आदमी क्या है, नाकाम। हम कहते हैं नाकाम है, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम तो कामयाब ही बीमारी की वजह से हुए हैं। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि मैं भी बीमार हो जाऊं। अब कोई गैर मुस्लिम सुनेगा तो कहेगा इनके यहां बीमारों की बड़ी वैल्यू है, तो इनको चाहिए खुद सब बीमार हो जाएं। ना 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 ना, ये बात समझें। ये बीमारी किसकी तरफ से थी, अल्लाह की। उन्होंने कोशिश की सेहतमंद होने की। हुक्म यह है कि सेहत बनाने की कोशिश करो, मगर सेहत से दिल मत लगाओ। बनाने की कोशिश के बावजूद ना बने तो टेंशन मत लो, अल्लाह तुम्हें बीमार रख के ही खुश होगा, राजी होगा। क्यों, बीमारी में सब्र करोगे, अल्लाह चाहता है तुम्हारे दर्जात सब्र के जरिए बुलंद हो। करने सारे कामयाबी के रास्ते को इख्तियार करना है, लेकिन राजी उस पे रहना है जो कौन चाहेगा, अल्लाह। पैसा कमाने की कोशिश करें, नहीं आता टेंशन नहीं लेनी है। रेडी लगाए टमाटर की, बोले अल्लाह मेरे टमाटर पे क्या है, खुश है, मैं इसी में खुश हूं। हमारा मसला सारा ये है कि हम जमीन पे बाप बन गए हैं। आप कहते हैं मेरी अर्निंग इतनी होनी चाहिए, मेरा बहरिया टाउन में प्लॉट क्यों नहीं है, होना चाहिए। मैं किराए के घर पे क्यों रह रहा हूं, मेरा जाती घर होना चाहिए। अल्लाह कहते हैं नहीं चाहिए। अय्यूब अलैहिस्सलाम चाहते थे कि मेरी सेहत अच्छी हो जाए। उन्होंने कहा अल्लाह मुझे सेहत दे दे। अल्लाह ने कहा भी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा ठीक है, इसी में राजी हूं मैं। सही है ना, जब अल्लाह इसी में खुश है तो ठीक है, मैं क्या करूं, इसी में राजी हूं मैं। अल्लाह ने आपका सारा अहलो अयाल आपसे छीन लिया, मौत दे दी सबको। उनको चाहिए थे अहलो अयाल, बच्चे। अल्लाह ने कहा नहीं दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसी पे खुश हूं। फिर जब देखा अल्लाह ने हर तरह से अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाया,
آخر میں دیکھا کہ ان کی زبان سے ساری زندگی ناشکری کا ایک جملہ نہیں نکلا. تو بعضوں کو اللہ دنیا میں نعمتیں لوٹا دیتا ہے, بعضوں کو آخرت میں. ایوب علیہ السلام کا چونکہ واقعہ قرآن میں بیان کرنا تھا, اللہ نے دنیا میں, اللہ نے ان کو صحت بھی دی. انہوں نے کہا اللہ تو نے مجھے صحت دی ہے, مجھے میری آل اولاد بھی واپس چاہیے. اللہ نے سب کو زندگی دی, آپ کا پورا خاندان آباد کر دیا. اور اس بیماری کی حالت میں ٹڈیاں گری سونے کی ایوب علیہ السلام کے اوپر, بخاری کی حدیث ہے. جب ایوب علیہ السلام کو صحت ملی نا تو ٹڈیاں سونے کی, حالانکہ دولت ویسے ہی مل چکی تھی ایوب علیہ السلام کو, تو وہ ٹڈیاں جمع کر رہے ہیں سونے کی. تو اللہ نے کہا کہ اے ایوب کیا میں نے تجھے مستغنی نہیں, اتنا پیسہ دے دیا تجھے, اب تو یہ سونے کی کیوں جمع کر رہا ہے؟ تو ایوب علیہ السلام نے کیا کہا, اے اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں, کہ جب تو دے رہا ہے تو پھر میں لوں گا, پھر میں نہیں کہوں گا کہ مجھے نہیں چاہیے. جب تو نہیں دے رہا تھا تو میں اسی میں انجوائے کر رہا تھا, خوش تھا میں اس میں, صبر کر رہا تھا. انجوائے کا مطلب صبر کر رہا تھا, میں راضی تھا. جب تو دے رہا ہے تو پھر تو لیں گے نا. لوگ پتہ ہے مولویوں سے یہ تصور رکھتے ہیں کہ غریب بھی یہ رہے, پیسہ آئے تو بھی ٹکرے ماریں گے, نہیں چاہیے وہ, سارے پکوڑے سموسے ہم ہی کھائیں. یہ مولوی لوگ رکشے میں ہی جائیں, W11 میں ہی لٹک لٹک کے جائیں. تو بھائی اگر کسی مولانا کے پاس پیسہ ہے یا گاڑی ہے, وہ تو ضروری نہیں جس کے پاس گاڑی ہو پیسہ بھی ہو, یہ جس کی 4 بیویاں ہو پیسہ بھی ہو, یہ ضروری نہیں ہے. ہمارے نبی کی 9 بیویاں تھیں, پیسہ نہیں تھا. علماء کو تو ویسے ہی لوگ گاڑی میں بٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں. اور اگر آ بھی گیا ہے پیسہ تو بھائی جب آ رہا ہے تو پھر تھوڑی ہے کہ لات مارو اس کو, پھر تو آنے دو, اللہ کی نعمت ہے. اگر آپ افطاری کے لیے بیٹھے ہو اور سموسے پکوڑے آ جائیں, آپ کہیں نہیں میں نہیں کھاؤں گا, تو اللہ خوش ہوگا؟ اللہ کہے گا جب تک میں نہیں کھانے سے خوش تھا تو اس وقت تو نہیں کھانا تھا, اب میں نہیں کھانے سے کوئی خوش نہیں ہوں. غروب آفتاب ہو گیا, اب تم یہ ٹینشن لے کے تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. تبھی تو ہمارے نبی جلدی کھایا کرتے تھے. اور عید الفطر والے دن ہمارے نبی عید الفطر کی نماز سے پہلے کھایا کرتے تھے, یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے, آج ہم کھائیں گے صبح, کیونکہ اللہ نے پابندی ہٹا لی ہے تو ہم کھائیں گے اب. تو اس لیے میرے بھائی جب آ رہا ہے تو پھر آنے دو, دل پھر بھی نہ لگاؤ, نہ اس وقت لگاؤ نہ اس وقت, جب آ رہا ہے تو پھر اللہ کی نعمت سمجھ کے. تو ایوب علیہ السلام کو اللہ نے ان کا اہل و عیال بھی دے دیا, اللہ نے ان کو دولت بھی دے دی, اور یہی ان کی آزمائش تھی جس پر اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں, نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا ہمارا. تو اس لیے میرے بھائی صحت کی بھی کوشش کرو. ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, ایک کس کی طرف سے ہوتی ہے, آپ کی حرکتوں کی طرف وجہ سے. جو حرکتوں کی وجہ سے آپ کو ترقی نہیں مل رہی نا, اس پہ اللہ راضی نہیں. نہ ہمارے یہاں سائنٹسٹ پیدا ہو رہے ہیں, نہ ہمارے یہاں اچھے ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں, نہ ہمارے یہاں اچھے انجینئر پیدا ہو رہے ہیں, اور ہم کہیں مسلمان چونکہ ایکچولی آخرت سے دل لگا بیٹھا ہے نا, ایکچولی اس وجہ سے ہم ترقی نہیں. تو بھائی تم پوستی ہونے کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہے ہو, کرپٹ ہونے کی وجہ سے, سست ہونے کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہے ہو. اس ترقی کو یہ نہیں کہیں گے کہ دنیا سے دل نہیں لگایا ہوا, یہ دنیا سے دل لگانے کی وجہ سے نہیں ہو رہی, کیونکہ صبح اٹھتا ہے اپنی مرضی سے, دل لگایا ہوا ہے کہ سارے مزے میں ابھی اڑا لوں, گٹکے میں ٹائم گزار رہا ہے, سٹے لگا رہا ہے, گٹروں کے ڈھکنوں پہ رات بھر بیٹھا ہوا ہے, تو صبح یونیورسٹی کہاں جائے گا؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو اب ہم نے ترقی غیر مسلموں سے زیادہ کرنی ہے, کیونکہ ہمارے پیچھے مذہب کی موٹیویشن ہے. سلمہ ابن اکوا رضی اللہ عنہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے. کیوں دوڑتے تھے؟ پیغمبر کی یہ حدیث سنی ہوئی تھی کہ طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے. آج جتنا نیک ہوگا نا, اسپیڈ اتنی ہی سلو ہوتی چلی جائے گی اس کی. جب حضرت جی بنے گا پھر تو اٹھائے نہیں, پولیس آئے گی اٹھانے کے لیے, کیونکہ بہت نیک ہیں یہ. وہ تو چلو اللہ کی طرف سے. جوان کیونکہ نیک بہت ہے, پولیس آ رہی ہے, حضرت اٹھے یار خدا کا واسطہ, اٹھا ہی نہیں جا رہا, نیک بہت ہیں, اتنے نیک ہیں کہ چلا ہی نہیں جاتا حضرت سے. یہ نیک, یہ تو اللہ کی طرف سے اگر ایسی بیماری ہے پھر تو یقیناً نیک ہے. لیکن حضرت آپ اپنی خوراک پہ غور کریں, آپ کو دھماکے سے پھٹ جانا چاہیے تھا جو آپ کھا رہے ہیں. صبح اتنے پراٹھے, دوپہر پھر یہ, پھر رات کو دیر سے کھا کے حضرت سو جاتے ہیں, پھر صبح اٹھتے ہیں پھر اتفاق سے سو جاتے ہیں. پھر دوپہر اگر کوئی کام ہوا تو کر لیا, نہیں تو پھر سو گئے. اور لیبل یہ لگایا جاتا ہے حضرت کے دل میں دنیا سے بالکل بھی محبت نہیں ہے. یہ جو حضرت فلانے کو ہینڈسم ہونے کا شوق ہے, جاگنگ کرتا ہے, بھاگتا ہے, اصل میں دنیا کی لالچ. تو میرے بھائی وہ مطلب نہیں ہے, صحیح ہے نا. مسلمان کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے, خوراک پہ کنٹرول کرتا ہے. کیوں؟ اس کے رب کا حکم ہے
کہ یہ زندگی جو پروجیکٹ کے لیے تمہیں بھیجا ہے نا, اس پہ جب کمپنی بلائے گی تو آنا, خود سے بھاگ کے آئے نا. اگر وہ جو میں نے مثال دی تھی نا کمپنی کی, تو پھر پولیس اریسٹ کرے گی. ہمیں تو خودکشی کی اسی وجہ سے اجازت نہیں ہے کہ اللہ میاں نے جس کام کے لیے بھیجا اسی میں لگے رہو. خود سے پہلے قبر میں جانے کی کوشش مت کرو. خودکشی ایک جزوی ہوتی ہے, کلی خودکشی ہے. کھمبے سے لٹک گئے, فوراً مار دیا. اس پہ کتنی شدید وعید ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو جس طرح سے قتل کیا, جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی نا, برزخ میں اسی طرح مارتا رہے گا. یہ کلی طور پر. اور ایک ہے جزوی, سگریٹیں پھونک پھونک کے مار رہا ہے اپنے آپ کو. وزن بڑھتا جا رہا ہے, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو لڈو کم کر دے ورنہ تو لڈو بن جائے گا تھوڑے دنوں میں. لڈو بن گیا ہے پورا, پھر بھی لڈو پھوڑے جا رہا ہے نا. اور جب اس کو سمجھایا جائے تو کہتا ہے میٹھا کھانا کیا ہے, سنت ہے. پھر تیجے کا کھانا, 40ویں کا کھانا, شب برات کا کھانا, 12 ربیع الاول کا کھانا, محرم کے کھانے. ہمارے نبی سے اس قسم کا کوئی کھانا کھانا ثابت نہیں ہے. صرف ایک کھانا نبی نے کھلایا, وہ ہے ولیمہ. بس شادی جب بھی کی کھانا کی, اس کے علاوہ کوئی دعوت نہیں ہے. یہ اس لیے رکھی تاکہ اس کو کریں لوگ, آئی بس اپریشیٹ کریں اس کو. ایک کھانا, حدیث میں آتا ہے ولیمہ پیغمبروں کی سنت ہے. یہ بتانے کے لیے ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے, اس پہ دعوت ہوگی. کیونکہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے نا. لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا بے وقوف آدمی ابھی سے شادی کر آ کے بیٹھ گیا. تو اسلام نے کہا کرو, پہلی شادی میں بھی ولیمہ, دوسری میں بھی, تیسری میں بھی, چوتھی میں بھی. یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. ہاں تبھی تو ہے ولیمہ. بہت پہلی دفعہ کوئی ڈھنگ کا کام کیا میں نے. تو اب اس سے 4 شادیاں بھی آ گئیں. دنیا جب دل لگانے کے 4 شادیاں کس کے لیے کرنی ہے, اللہ کے لیے. پیغمبروں کی سنت ہے. نسل بڑھانا کس کی سنت ہے, پیغمبروں کی. ہم اس لیے کر رہے ہیں. اب اس میں اگر مزہ بھی آ رہا ہے تو آنے دو یار, جب افطاری میں بھی تو مزہ آتا ہے نا. اب آپ افطاری, کوئی غیر مسلم آئے بولے تو یہ سموسے کیوں کھا رہا ہے افطاری میں, آپ بولے اللہ کا حکم ہے. ابے تیرے تو مزہ آ رہا ہے اس لیے کھا رہا ہے تو آپ کیا جواب میں دو گے؟ بھائی جب اللہ کو مجھے یہ دیکھ کے مزہ آ رہا ہے کہ مجھے مزہ آ رہا ہے تو آنے دو نا. اللہ بھی خوش ہے, میں بھی خوش ہوں. کیا ہے تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے, کیا خیال ہے؟ 1 گھنٹہ پہلے کھاتا تو مزہ تو آتا, لیکن اللہ خوش نہیں ہوتا. تو اللہ کو اس میں مزہ آ رہا ہے, اللہ بھی خوش ہے. اللہ ہی تو کہہ رہا ہے کھاؤ نا, کھاؤ. اللہ تو ہم کھا رہے ہیں, مزہ بھی آ رہا ہے, اللہ بھی خوش ہو رہا ہے. تو اسی طرح شادیوں میں اللہ نے کہا مزہ بھی آئے گا اور اللہ بھی کیا ہوگا, خوش ہوگا. کیونکہ اس مزے سے یہ چاہتا ہے اللہ کہ یہ مزہ تم کرو. لیکن اگر گرل فرینڈ رکھی, بد نظری کی, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی, مزہ تو آئے گا مگر قیامت میں یہ مزہ کرکرا, کیونکہ اللہ کو غصہ بہت آئے گا اس پہ. حلال میں مزہ بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے. میں جب دوسری کر رہا تھا نا, لوگ کہہ رہے تھے ابے سنت کا لیبل لگایا ہوا ہے, اصل میں تو مزے اڑانے کا شوق ہے. تو میں نے کہا مزے اڑانے کا شوق تو تمہیں بھی ہونا چاہیے. کیا خیال ہے, کس کو نہیں ہے دنیا میں؟ لوگ گٹکے کھا رہے ہیں, سٹے لگا رہے ہیں مزے کے لیے, تو تم بھی کر لو. میں تو کر اس لیے, میں نے کہا یار جب اللہ کو خوشی ہو رہی ہے کہ اگر مجھے مزہ آ رہا ہے تو اللہ کو خوشی ہو رہی ہے, تو میں کیوں نہیں کروں ایک کام. بھائی ویسے آتا واتا نہیں ہے, یہ دماغ میں رکھ لینا. حقیقت بتا رہا ہوں میں, کیونکہ ابھی کل ایک بندے کا پرچہ, چند دن پہلے ایک بندے کی پرچی آئی کہ میں نے دوسری کی ہے, مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا. نہیں اس کا حاصل یہ تھا کیونکہ میری بیوی دھمکی دے رہی ہے, گھر آئی نا الٹا لٹکا کے ماروں گی تجھے میں. سالے الگ ڈنڈے ونڈے لے کے چل رہے ہیں. لیکن اگر آ بھی جائے تو بھائی اس پہ اللہ کو کوئی غضب نہیں ہے, اللہ اس پہ کیا ہے, خوش ہے. کیوں؟ اس پہ بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں. آپ ایک عورت کو بچا لیتے ہو برائی سے, آپ خود برائی سے بچتے ہو, آپ کو اولاد ملتی ہے, آبادی بڑھتی ہے. اس سے ملک میں جوانوں کا ریشو کیا ہوگا, زیادہ. بوڑھوں کا ریشو جوانوں کے مقابلے میں کم. کھانے والے کم, کمانے والے زیادہ. تبھی تو یورپ چاہتا ہے ایک ایک بچے پہ 20-20 لاکھ روپے انعام دے رہا ہے وہ, پاکستانی اعتبار سے, کہ پیدا کرو. ان کو پتا ہے کہ یار ہمارے پاس سب کچھ ہے, نسل ہی نہیں ہے, لہذا ہم ویسے ہی ختم ہو رہے ہیں, اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ایک نسل ہی ہے. اگر یہ بھی ختم کر دی نا تو نہ نسل ہوگی نہ ٹیکنالوجی ہوگی, ایویں ہی ختم ہو جائیں گے ہم. ٹھیک ہے نا. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلاؤ, بچوں بھی پیدا کرو, پڑھاؤ بھی, تربیت بھی کرو ان کی. تو خیر اس لیے بھائی شادیاں بھی ہیں اسلام میں, اور اسلام تو جلدی شادی کا حکم دیتا ہے, عورتوں کے گھر بستے ہیں اس سے. تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں نہ فلمیں دیکھو, نہ لڑکیوں سے دوستیاں لگاؤ, کیا کرو بھائی, نکاح کرو. اور آخری بات, بالکل واقعی سچی مچی کی آخری بات, اب میں بالکل کائنڈلی بیٹھ جانا, آخری سچی مچی کی آخری. دیکھو یہ تو میں نے آپ کو وہ باتیں بتا دیں
جو اسلام میں آپ کو حکم دیا گیا ہے, اور اس میں ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اسلام لیکن یہاں سے شروع نہیں ہوتا کہ ترقی ہی کرنی ہے, یہ بھی ایک حصہ ہے. شروع پتہ ہے کہاں سے ہوتا ہے اسلام؟ سب سے پہلے مسلمان کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے, کلمہ توحید پڑھوانے کے لیے اسلام جو سب سے پہلا عمل آپ سے کرواتا ہے نا, تاکہ آپ یہ ثابت کریں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, وہ سب سے پہلا عمل ہے 5 ٹائم مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 5 ٹائم مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز. جو یہ نہیں پڑھتا وہ ترقی کرتے کرتے چاند پہ پہنچ جائے. اللہ کہتا ہے کہ تو نے جو بیسک حکم تھا وہی ادا نہیں کیا, تو اب تیری اس ترقی سے مجھے کوئی واسطہ نہیں ہے. اسلام میں روزے سے زیادہ, زکوٰۃ سے زیادہ, حج سے زیادہ, ہر حکم سے زیادہ کس کی اہمیت ہے؟ نماز کی. واحد حکم ہے جس کے بارے میں بعض ائمہ کی یہ رائے ہے کہ نماز جان کر چھوڑ دینے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, فجر میں بھی اتنے ہی بولو ہونے چاہیے. شروع تو یہاں سے ہوگا نا, یہ ڈائریکٹ سائنسدان بن جاؤ گے؟ بننا تو ویسے بھی نہیں ہے, یہاں سسٹم ہی نہیں ہے. یہاں سائنس جو بنتے ہیں وہ ویسے ہی باہر چلے جاتے ہیں, یہاں رہتے ہی نہیں ہے. تو ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ پہلے یہ تو ثابت کرو اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں. تو یہ ثابت کرنے کے لیے صرف سموسے نہیں کھانے افطاری کے ٹائم پہ بیٹھ گئے, یا 4 شادیاں نہیں ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ تو جتنے لوگ یہاں مقامی بیٹھے ہوئے ہیں, ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں کل فجر کی جماعت کتنے بجے یہاں پہ؟ 6:25 پہ. تو 6:15 بجے کم از کم 10 منٹ پہلے آئے نا. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی وعدہ کریں کہ سب 6:15 پہ یہاں مسجد میں موجود ہوں گے. جتنے محلے کے لوگ ہیں تو ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں ابھی. اور اس کی پلاننگ رات کو کر کے سونا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں جی جزاک اللہ, اب آپ کہہ سکتے ہیں صبح اٹھائے گا کون؟ الارم جو ہے نا ابھی لے لیں جا کے, کوئی تیز گھڑی, تیز الارم والی گھڑی ابھی خریدیں جا کے. کراچی کی سردیوں کی راتیں بہت لمبی راتیں, بھی مارکیٹیں کھلی ہوئی ہوں گی. تیز الارم والی گھڑی رکھیں, سوئیں اور دور الماری کے اوپر رکھ دیں. قریب رکھ کے سوئیں گے نا تو دبا کے دوبارہ سو جائیں گے آپ. ہاں, تیز الارم والی گھڑی دور رکھیں, اتنی زور سے بجے کہ آپ کو ٹینشن ہونا شروع ہو جائے, یار اس کو اٹھ کے جا کے بند کرنا پڑے گا ورنہ محلے والے آ جائیں گے. ایسی گھڑی ہو, دور رکھیں اس کو. ہوتا ہی ہے کہ جب آدمی گہری نیند میں ہوتا ہے پھر کہتا ہے یار بیان میں مفتی صاحب نے کیا تھا, فجر کی اہمیت بھی بہت بیان کی تھی, اللہ کی بندگی کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں, کمپنی نے پروجیکٹ دیا تھا, یہ دیا تھا, وہ بڑے سے بڑے سے وہ گھوڑے سے دوڑنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, سموسے بھی کھانے چاہیے, سب چیزیں اٹرم پٹرم نہ آ رہی ہوں گی, عمل زیرو ہوگا. تو شروع کہاں سے کرنا ہے بھائی؟ نماز سے. پھر جب گہری نیند ہوگی آدمی کہے گا کل سے انشاءاللہ میں فجر کی نماز شروع کروں گا, اور وہ کل قیامت تک نہیں آئے گی. گہری نیند میں یہی آ رہا ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دور رکھنا ہے. اس سے جب آپ اٹھ کے جائیں گے نا اس کو بند کرنے کے لیے, تو آدھی نیند آپ کی غائب ہو چکی ہوگی. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ شیطان کہے گا ابے مسجد کیا تو پورا ہی ایک دن سے ہی مولوی بن جائے گا کیا, تو اتنا نیک بن جائے گا؟ ابھی آہستہ آہستہ یار, ابھی تو ہم عشاء سے شروع کریں گے. تو آپ نے شیطان کو کیا کہنا ہے؟ یہ میں بالکل صحیح نسخہ بتا رہا ہوں. آپ کو نے شیطان کو کہنا ہے میں صرف واش روم سے فارغ ہو کے آ رہا ہوں, نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جاؤں گا. جب واش روم سے فارغ ہو جائیں گے آپ, تھوڑی نیند اور زیادہ غائب ہو جائے گی. پھر شیطان کہے گا اب سو جا. آپ کہیں گے ٹھہرو رکو ذرا ٹھہرو رکو ذرا. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے شیطان سے کہنا ہے صرف میں وضو کر لوں پھر میں سو جاؤں گا. یہ حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں میں. شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے. جب انسان اٹھتا ہے ایک گرہ کھلتی ہے. تو حدیث میں آتا ہے جیسے جیسے یہ عمل کرتا چلا جائے گا نا گرہ, یہاں تک کہ جب وضو کر لے گا نا تو آپ نے فرمایا 3 گرہیں, اب شیطان کا زور نہیں چلے گا. اب آدمی کہے گا یار اتنی قربانی دے کے وضو کر لیا ہے,
اب جاؤ فجر کی نماز, اور خدا کی قسم فجر پڑھیں گے مزہ نہ آئے پیسے واپس. جتنا لطف اللہ نے فجر کی جماعت میں رکھا ہے نا, اتنا کسی نماز میں نہیں رکھا. آپ کہیں گے آج تو ہٹو بچوں ہو گیا یار, سموسے میں وہ مزہ نہیں آیا جو فجر پڑھنے میں آیا. اتنا کتنے اچھے کام سے ابتدا ہوتی ہے یار دن کی. غیر مسلم اس نعمت سے محروم ہے. وہ صبح اٹھتے ہی ایسی آفس چلے جاتے ہیں, بس اپنی پینٹ پہنی اور چلے گئے آفس. ہمارا اللہ نے کتنا پیارا نظام رکھا. وضو کا اپنا مزہ ہے, ایسے وضو کرتا ہے, دانت صاف کرتا ہے, چہرہ دھوتا ہے, مسح کرتا ہے, پاؤں دھوتا ہے, اس کے بعد مسجد میں آتا ہے. کیسا سکون کا ماحول. صبح صبح لڑ بھی نہیں رہے ہوتے لوگ, باتیں بھی نہیں کر رہے ہوتے, سب تمیز سے بیٹھے ہوئے ہوتے, نیند ہوئی ہوئی ہوتی ہے نا سب کی, ایسے نہ کوئی غیبت ہو رہی ہوتی ہے, سب آرام سے. امام کو پیچھے مڑ مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے کب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. ظہر میں آدھا منٹ امام لیٹ ہو جائے نا, سب مڑ مڑ کے ٹینشن ہوتی ہے. فجر میں نے دیکھا تھوڑا لیٹ بھی ہو جاؤ نا, لوگ آرام سے بیٹھے ہوتے, سکون میں ہوتے ہیں نا, نیند پوری ہو گئی, ڈپریشن نہیں ہوتی. ظہر میں دیکھیں گے پتہ نہیں ادھر رہ گیا کیا ہو گیا, پھر ادھر سے باتیں ابھی کہاں رہ گئے امام, تو ٹینشن ہوتی ہے. تو آ کے بیٹھیں گے, پھر امام کے پیچھے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے, رکوع کریں گے, سجدہ کریں گے, سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ, تلاوت سنیں گے, سلام پھیریں گے, ہٹو بچوں ہو جائے گا. پھر پوستیوں کی طرح جا کے دوبارہ سو جائیں گے, اٹھیں گے پھر وہی گھر. نہ سوئیں تو اچھا ہے, لیکن چلو نماز تو پڑھ لی نا, دن کی ابتدا تو اچھی ہو گئی, تو کریں گے. اور جس نے فجر پڑھ لی نا جماعت سے, تو باقی نماز میں جماعت سے پڑھانے کی اس کو ترغیب دینے کی ضرورت, باقی اس کا باپ بھی پڑھے گا انشاءاللہ. وہ کہے گا یار جب مشکل کام کر لیا, دین کی ابتدا اچھے کام سے ہوئی, تو پھر باقی بھی اچھا ہو جائے. اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے تو دوستو یہ تھی ویڈیو, بہترین انداز اور فنی اس کے ساتھ سمجھاتے ہوئے, ہنستے کھیلتے سمجھا دیتے ہیں بات کو, کافی اچھا لگتا ہے. سب سے جو میرے کو اچھی بات لگی اس ویڈیو کے اندر, سب سے مین یہ تھا جو پیسے والی بات انہوں نے بولی نا, انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں ہے نا پیسہ تو کوئی دقت نہیں, تم جیسے رہ رہے ہو کوئی دقت نہیں, وہ بھی اس کی مرضی سے رہ رہے ہو, اور جب تمہیں وہ دے رہا ہے تب بھی تم لے لو, کوئی دقت کی بات تھوڑی نا ہے. جب تک وہ نہ دینے میں راضی تھا تب بھی ٹھیک تھا, جب وہ دینے میں راضی تب بھی ٹھیک ہے. جیسے کھانے پینے والی بات, ہر چیز انہوں نے کہا ہے کہ بھائی کانشیس رہو, مطلب ان چیزوں کی طرف, لیکن یہ نہیں کہ ایکسیس میں کھا جاؤ یا بالکل ہی نہ کھاؤ. یہی وہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے سب چیز کنٹرول کر کے کرو, لیکن کھا رہے ہو, کوئی تم سے کچھ پوچھا تو کہنا کہ اس نے دیا تو وہ تب کھا رہا ہوں, جب نہیں دے رہا تھا تب بھی نہیں کھا رہا تھا, کوئی دقت نہیں ہے. لیکن یہ چیز جو ہوتی ہے نا, یہ بڑی مطلب نہ ہم ایک چیز کی طرف زیادہ مرتے ہیں, نہ ایک چیز کی طرف نہ زیادہ جھکتے ہیں, کچھ بھی ایسا نہیں ہے. اس کو سینٹر میں رکھتے ہیں فوکس کر کے, اور یہ فوکس کی چیز کوئی دھیان کہا جاتا ہے. اگر انڈین اس میں ہم آتے ہیں اس میں, تو اس کو دھیان کی استھتی کہا جاتا ہے, کہ آپ ایک بالکل کنسنٹریشن رکھو دھیان سے, نہ زیادہ ادھر نہ زیادہ ادھر. تو یہ بڑی میرے کو جو مین بات اس کے اندر سب سے زیادہ بڑھیا لگی, یہی لگی کہ انہوں نے اس طریقے کی بات کو کس طریقے سے کہہ دیا, مطلب کہ بھائی سمجھنے کے لیول سے, کہ بھائی سامنے والا بندہ کتنے بھی ڈپریشن میں ہو, اس کو یہ نہیں لگے گا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے دنیا کی, یا بھائی میں رینٹ پہ رہ رہا ہوں, جیسے انہوں نے بات بول لیا, کوئی بھی 100 پرابلمس ہو سکتی ہیں, اس کے باوجود بھی تم نارمل ہی رہو گے, مطلب ایکسیپٹ کر جاؤ گے, کوئی بات نہیں وہ رکھ رہا ہے ہو جائے گا, یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جو ایکسیپٹنس میں نہیں آتے, جو زیادہ اس میں رہتے ہیں, تو وہی پریشان رہتے ہیں بہت زیادہ. کیونکہ اگر آپ رہو گے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اب ایسے حال میں رکھ رہا ہے, تھوڑے ٹائم میں ایسے حال میں ضرور رکھے گا, تو پھر آپ بدل جاتے ہو. اور کافی اچھی ایکسپلینیشن تھی, تو آپ کیا کہو گے, آپ نے سنی ویڈیو کہ بھائی کس طریقے سے ہنستے کھیلتے, بہت اچھی بات ہاں ہوئی. ان کی ویڈیوز میں نے پہلے بھی دیکھی ہیں, اور ان کا انداز ہمیشہ سے اسی طرح سے رہا ہے کہ بات کو بڑے سیریس طریقے سے نہیں بولتے, بڑے اچھے طریقے سے ہنستے ہنستے اپنی بات کہہ جاتے ہیں. باقی انہوں نے جو بات کہی تو اس کا سب سے مین جو نچوڑ نکلتا ہے وہ تو یہی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اس مالک کی رضا میں رہنا ہے. وہ اگر زیادہ دے رہا ہے تو یہ نہیں کہ تم نے دھکا مارنا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے, تو اگر وہ کم دے رہا ہے تو بھی اس کے شکرانے میں رہنا ہے. جو انسان شکرانے میں آ گیا تو اس کو تو پھر دائیں بائیں ادھر ادھر کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ اس کے پاس اتنا ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے, اس کے پاس اتنا بڑا گھر ہے میرا چھوٹا کیوں ہے, یا میں کرائے پہ ہوں, یا کس حالات میں ہوں. کیونکہ مالک نے 2 وقت کی روٹی تو ہر انسان کے لیے بنائی ہے اس دنیا میں, تو جس حال میں کہتے ہیں نا ہری رکھے ہری اچھا سمجھ کے, اسی حالات میں انسان کو صبر اور شکرانے سے رہنا چاہیے. تو اور کافی اچھی بات بھی بیچ میں انہوں نے بولی کہ اللہ کو مطلب تگڑے, مطلب صحیح صحت مند لوگ پسند ہوتے ہیں. بھائی یوں نہیں کہ بھائی
अटपटे से जैसे बन के शरीर किसी भी तरीके से किसी उसमें घूमते रहें वो। तो और इसमें एक ताकत की बात ये भी होती है क्योंकि जब आपने कोई काम करना होता है, जब आपसे ही काम लिया जाना है, जब आप ये समझते हो कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपका ही है दुनिया के अंदर, तो आपको ही सबसे बेहतरीन बनना होता है। जैसे एक चाकू खुड्डा हो, जैसे हम बात करते हैं, उसका यूज़ कोई क्यों ही करेगा, लेकिन अगर वो तीखा है तो उसका यूज़ कर लिया जाएगा। इसी तरीके से अगर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मानता है कि भई हमें परमात्मा की तरफ से भेजा गया है और हमारा हुआ है, तो उसे तो वैसे ही सबसे ज़्यादा बड़े ज़्यादा उस तरीके से मैच्योर होके रहना पड़ेगा, हर चीज़ में फिट रहना पड़ेगा और मतलब करके दिखाना पड़ेगा उसे भी कि भई वो ऐसा है। जैसे कि भी कई बार ये बात करते हैं कि काफ़ी सारे मुस्लिम्स हैं, जैसे चाहे नमाज़ होगी, सब कुछ होगी, इसमें भी पीछे रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कम लोग उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन बाकियों से बेटर देते हैं, ये मानने की बात है। तो सीखने की बात ये है ज़्यादा से ज़्यादा बस यही है कि हम अपने ऊपर गौर कर सकते हैं, तो आपसे भेजा आपने भी थैंक यू। बहुत अच्छी लगी है वीडियो तो, क्योंकि इंसान के अपने जीवन के ऊपर एक डिपेंड करता है कि हमारे बाबा जी भी कहते थे ना भाई, हर हाल में खुश रहो, मतलब शुक्राना और रब का करो। भाई थोड़ी है, ज्यादा है, घर के अंदर मान लो कुछ कभी खाने को भी नहीं होता इंसान के, ऐसे ऐसे भी घर देखे हैं। लेकिन हर हाल में वो मालिक का शुक्र करो, क्या पता उसने आगे उससे ज्यादा कहाँ कितना देना हो। तो ये मैटर इनके लिए जो ये है, ये एक अच्छा मतलब समाज के लिए भी है, जो हर इंसान के लिए इसको अमल में लाना चाहिए। बहुत अच्छी वीडियो। जो सर ने शुरू में बोला था कि घर नया-नया घर बनाया लेकिन अगले ही दिन मृत्यु हो गई। तो ये एक तरीके के जो एक्सेप्टेंस में हमें जाना चाहिए कि परमात्मा ने वो साधन दिए कि हम घर बना सके, तो हमने घर बना लिया। लेकिन परमात्मा ने अगले दिन मृत्यु भी दे दी, तो हमें वो भी एक्सेप्ट करना चाहिए। और जैसे यही खाने-पीने वाली बात कि परमात्मा ने चाहा कि अभी नहीं खाना, अभी नहीं खाना, तो उस वो भी एक्सेप्ट कर लिया और परमात्मा ने ये कहा कि अभी तू समोसे, पकोड़े ये सब खा लज़ीज़ पकवान खा, तो वो भी खा लिया। तो ये एक्सेप्टेंस में एक त्याग की भावना या कोई एक शब्द है जो मुक्ति मुक्ति इन्हीं चीज़ों को कहा से हमने सीखा है कि भावों से मुक्त हो जाना, किसी भी तरीके की लालसा से मुक्त हो जाना, चाहे वो स्वाद की लालसा हो या किसी भी चीज़ की लालसा हो, कि परमात्मा बुरे हालात में रख रहा है, तो वो भी एक्सेप्ट कर लिया। थोड़े दिन टाइम बाद उनने अच्छे हालात हमारे करे, सब कुछ करे, तो हवलीसापन ना करके वो उसको नॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट करा, ठीक है, परमात्मा जब मन चाहेगा तो इसको भी वापस ले सकता है। खाने का, पकवान का, आज सूखी रोटी परमात्मा ने खाने को दी तो वो भी खा ली। कल को कोई और पकवान दिए खाने को तो वो भी खा लिए, स्वाद की भी लालसा नहीं। तो ये चीज़ें सच में सुन के इतनी अच्छी लग रही है ना, मन से ये चीज़ सारे भाव एक लालसा कि भई हम निकाल के फेंक दें, हमें स्वाद के पीछे नहीं भागना, किसी भी लालसा के पीछे, सिर्फ़ एक्सेप्टेंस में चले जाएँ, उसी वही हमारा एक मुक्ति का कारण बनेगी कि हम सारी लालसाओं से मुक्त हो जाएँ। तो दोस्तों ये थे हमारे विचार किस तरीके से मतलब इनकी मतलब आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम इन पर विचार कर लेते हैं, थॉट्स हमारे आ जाते हैं। बट हम ये भी होप करते हैं कि भी ये सब हमारी बातों में ही ना रहें, हमारे जीवन में भी हो कि हम हाँ, इसे एक्सेप्ट कर पाएँ और जब सिचुएशंस आती हैं, जब मेन मेन ये होता है कि आपके जीवन में सिचुएशंस बनती हैं, अच्छे, बुरे, गंदे कम पैसे, ज़्यादा पैसे और बड़ी सारी सिचुएशन में, रिश्तों में, हर चीज़ में, तब आप वहाँ पर कैसे बिल्कुल सही तरीके से क्या मतलब अपने स्टेप लेते हो और इन बातों को अपने जीवन में कैसे उतारते हो, सही गलत करते हो, उसके बाद भी आप क्या किसी के प्रति कितना वो करते हो, काम करते हो, तभी ये बातों का मैटर भई बनता है कि आप इस बातों को वाक़ई ही सीखने के लिए हो। नहीं तो तब तक आप सुन पा रहे हो सिर्फ़, उसको अपने अंदर चेंज करने की आपके मन में रहती है, मैं मानता हूँ कि हम बात सुनते हैं, सब कुछ है, चेंज करने की रहती है। बट हम हमारी वो नफ्स कहते हैं ना, उसके चक्कर में हम नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है छोड़, खा ले, छोड़ कर ले, छोड़ कोई बात नहीं, बोल ले, छोड़ 2-4 उल्टा बोल ले। तो ये जब हम बातें सुनते हैं तो उस वक़्त तो मन हमारा ठीक हो जाता है। लेकिन जब एक्ट करने का वक़्त आता है लाइफ़ के अंदर तब हम रुक जाते हैं, कहीं न कहीं हम वो हो जाते हैं। तो आई होप भई कि भी जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा ही वो देता है आपको कि भई क्या कहते हैं उसको भई भई समझने की तौफ़ीक देता है, क्या देता है। तो उसके बाद जीवन में अपनाने की भी अगर वही देगा, तो वही करेगा तभी हमें समझ आएगी। हमारे अंदर है वो चेंजेज़ है, लेकिन चेंजेज़ आएँगे कैसे? वो अगर थोड़ी और हमें कहते हैं ना रहमत करेगा तो ही होगा। तो देखते हैं अब बदलाव की इस कड़ी पर हम चलते हैं, तो आगे जीवन कैसे होता है। आप लोग भी ज़रूर कमेंट में बताना कि आप लोग कितना सहमत
इन तारिक साहब की बातों से होते हो। मुझे अच्छे लगते हैं काफ़ी, इनका हँसी मज़ाक, इनकी बातें जितनी बार भी वीडियो करी है बहुत बढ़िया लगती हैं। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों ने इसमें से क्या सीखा? क्या जो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात थी वो आपको कैसी लगी? तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, लाइक से शेयर कर देना। अभी के लिए इतना काफ़ी है। बाय।